नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 134। आप देखें 127 से एक मजमून का सिलसिला शुरू हुआ था जो यहाँ पिछली आयत पे खत्म हो गया। अब 134 में उन लोगों को तंबीह की जा रही है जो अपने दुनियावी मफादात की खातिर अल्लाह की शरीयत से फरार इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ दुनिया का तालिब बनना तो ये बड़ी गलत बात है। बहरहाल जो दुनिया का तालिब बनेगा वो दुनिया में से उतना ही लेगा जितना अल्लाह ने उसके हिस्से में लिखा है, उसके नसीब में लिखा है। ऐसा बंदा आखिरत से महरूम रहेगा। लिहाजा बंदों को चाहिए कि वो आखिरत के तलबगार बने ताकि उन्हें आखिरत का अजर भी मिले और उन्हें दुनिया भी मिल जाए जो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिखी हुई है। यही मजमून सूरह आले इमरान आयत 145 से 148 में हम पढ़ कर आए हैं। यहाँ क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, मन काना युरीदु सवाब दुनिया फइंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा विदिन ब्रैकेट, अपने मफादात की खातिर तुम अल्लाह की शरीयत से फरार इख्तियार करते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए ब्रैकेट क्लोज, जो शख्स दुनिया का सिला चाहता है अल्लाह के पास सवाबे दुनिया भी है और सवाबे आखिरा, यानी दुनिया का सिला भी है और आखिरत का सिला भी है। मतलब जो अपने मफादात की खातिर, सिर्फ अपने ख्वाहिशात मफादात दुनिया के फायदों की खातिर अल्लाह की शरीयत से अल्लाह के दीन से भाग रहा है, घोड़ा बना हुआ है, कन्नी कतरा रहा है, तो वो सुन लें। जो दुनिया चाहने वाले हैं वो सुन लें, क्या सुन लें, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा, दुनिया के पीछे मरने वाले सुन लें कि अल्लाह के पास तो दुनिया भी है और अल्लाह के पास तो आखिरत भी है। दोनों के खजानों का मालिक वही है। अल्लाह के हुक्म की इताअत को बोझ क्यों समझ रहे हो? इससे इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के फायदों के लिए जान क्यों छुड़ा रहे हो? ए अक्ल के अंधो होश के नाखून लो, वो रब जो लाजवाल खजानों का मालिक है वो तुम्हें महरूम नहीं करेगा, यानी वो तुम्हें कभी महरूम नहीं करेगा। वकानल्लाहु समीअन बसीरा, और अल्लाह समीओ बसीर है। समीओ बसीर की आयत के साथ समीओ बसीर की सिफात का हवाला देना, अल्लाह हमें इस हकीकत का रिमाइंडर दे रहे हैं कि अल्लाह से ना किसी की कोई दुआ छुपी हुई है, ना फरियाद छुपी हुई है, ना किसी की जरूरत से वो बेखबर है, ना किसी हालत से वो बेखबर है। तो आखिर इंसान उसी से क्यों ना मांगे, दूसरों से क्यों मांगे? समीअम बसीरा, वो है ना सुनने वाला, वो है ना देखने वाला। क्या उससे बढ़कर कोई हस्ती चाहिए जिसको हम सुनाएं या दिखाएं? कि जब उसने कह दिया मैं हूँ सबसे ज्यादा अच्छा सुनने वाला, सबसे ज्यादा बेहतरीन देखने वाला, तो फिर हमारी जिंदगी जो है ना वो जरा ओस टाइप की होनी चाहिए। ये आयत खुद पर चेक एंड बैलेंस रखना सिखाती है। समिया, तुम्हारे बहाने, तुम्हारी खुफिया गुफ्तगू, तुम्हारी मजबूरियां, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वो सब कुछ सुन रहा है। बसीरा, तुम कहाँ हक दबा रहे हो, कहाँ दीन को दुनिया के लिए कुर्बान कर रहे हो, कहाँ समझौते कर रहे हो। बसीरा, वो देख रहा है, उसके नोटिस में है। तुम्हारी कोई नियत, कोई अमल, कोई चीज दुनिया की उस समिया बसीरा से छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल अल्लाह के सामने है। तो हमारे लिए लेसन क्या है कि जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्मों की खातिर दुनिया को पीछे करके अल्लाह को आगे करता है, अल्लाह को तरजीह अव्वल बनाता है और दुनिया के साथ साथ आखिरत की तलब भी रखता है, या आखिरत के साथ साथ फिर अल्लाह के तवक्को रखता है कि अल्लाह उसकी दुनिया भी आसान कर देंगे, तो अल्लाह उसका हाथ थाम लेते हैं, अल्लाह उसको संभाल लेते हैं। अल्लाह हमें वो इंसान बनाए जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। वही मजमून जो रब्बना आतिना में हम हर नमाज के एंड में पढ़ते हैं, वही चीज है असल में जो यहाँ 134 के अंदर हमें बताया गया। और अल्लाह ताला बस हमें इस पे बेहतरीन अंदाज में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 135। अब ये जो पिछला सिलसिला कलाम है
وہ ایک پورا مضمون تھا جو کہ پیچھے ختم ہو گیا تھا. اب آیت نمبر 135 سے لے کر 152 تک ایک نیا سلسلہ کلام شروع ہوا. پہلے ہم پڑھ کر آئے سلسلہ کلام سوالوں کے جواب تھے، یتیموں کی ماؤں کے حوالے سے شادی کی بات تھی. پھر بیچ میں اینڈ میں یہ جو پچھلی آیت 134 پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کروانے کے لیے بتایا کہ صرف دنیا نہیں بلکہ اصل آخرت ہے. جو کام کرو، جو حکم مانو، آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی طرف متوجہ کر دیا اللہ تعالیٰ. اب آیت 135 to 152 میں منافقین کے سوالوں کا جواب ہے، جو دوستی، تعلقات اور رشتوں کو حق کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اور منکرین کے ہاں اپنے مقام و مرتبے اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار کہتے تھے کہ کوئی درمیانی راہ نہیں ہے، یہ آدھا تیتر آدھا پٹیل، میں ادھر بھی رہوں میں ادھر بھی رہوں. اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور یہ کیوں ضروری ہے کہ اہل کتاب کو کافروں کی صف میں رکھا جائے اور جنہیں قرآن جو ہے پھر عذاب الہی کا مستحق بھی قرار دے؟ انہیں یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. ان کا خیال تھا کہ اہل کتاب تو کتابوں کے ماننے والے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں، لہذا ان کی اس وجہ سے کہ کتابوں کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے. یعنی یہ ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں. اس سورہ کے اندر جو ہم ڈیبیٹ پڑھیں گے، اس طرح کے سوالات جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے، قرآن نے ان کے جوابات بہت وضاحت کے ساتھ دیے تاکہ یہ امکان ہی ختم ہو جائے کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ دین کا کوئی پیچ اپ ہو سکتا، کوئی کمپرومائز ہو سکتی ہے چیز. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کفر صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص صحیح الفاظ میں کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، بلکہ کفر اور صریح کفر یہ بھی ہے، دھیان سے سنیے، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو اللہ کی شرائط پر نہ مانا جائے بلکہ اپنی شرائط پر ماننے کا اصرار کیا جائے، یہ بھی کفر ہے. یعنی ایک کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ مانتا، رسول کو نہیں مانتا. دوسرا کفر یہ ہے کہ مانتا تو ہوں اپنی شرائط پر، دین کہتا ہے، یہ بھی کفر ہے. چنانچہ اللہ کا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو سن لو، تمہیں ہر حال میں حق کہنا چاہیے، حق کی گواہی دینی ہے، پورے دین کو بے کم و کاس تم نے قبول کرنا ہے جیسا ہے، جس طرح ہے کی بنیاد پہ. اس کے سوا ہر رویہ منافقت کا رویہ ہے، اور اللہ کی نظر میں منافقت اور کفر میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک طرح کے جرائم ہیں. آیت پہ آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے اہل ایمان انصاف کے علم بردار بنو، شہداء للہ، اللہ ہی کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. قسط سے مراد حق اور عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا کی. مطلب یہ کہ اب تمہارا ہر قول اور فعل اسی باٹ اور ترازو سے تلا ہوا ہوگا، اور تم اسی پر قائم رہنے اور اسی پر قائم رکھنے والے بنو گے، اسی کو قائم کرنے والے بنو گے. کس کو؟ حق اور عدل کی میزان کو. وہ کہاں ہے حق اور عدل کی میزان؟ کتاب کے اندر ہے. گویا اللہ کہتے ہیں انصاف کے ترازو کو ہاتھ میں پکڑو، کونو قوامین بالقسط، انصاف کے ترازو کو پکڑو. انصاف کا ترازو کیا ہے؟ قرآن. تولنا کیا ہے انصاف کے ترازو پہ؟ قرآن کے ساتھ میری ہر بات، میری ہر گفتگو، میری ہر سوچ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا ملنا، میرا ملانا، میں اپنی ہر چیز کو اس کے اوپر تولوں گی. یہ اجازت دے رہی ہے، یہ الاؤ کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آگے چلو، یہ کوئی مجھے گائیڈ لائن دے رہی ہے یا یہ مجھے روک رہی ہے. یہ ہے قوامین بالقسط. قوامین کیا چیز ہوتی ہے؟ قوام وہ شخص جو کسی کام کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہو، بار بار کھڑا ہو. مراد یہ ہے کہ ایک مومن کو صرف اپنی ذات کی حد تک حق اختیار کرنے والا نہیں بننا یا منصف نہیں بننا، بلکہ اسے معاشرے میں انصاف کا پہرہ دار کرنا ہے. اسے معاشرے میں ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر فیصلے میں اللہ کی کتاب کو لے کر کھڑے ہونا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنی قومی زندگی میں بھی، گھر کے اندر بھی
گھر کے باہر سے کس چیز کو لے کر آنا ہے؟ انصاف، حق، چاہے ماحول کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ قوامین کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، پہرا دار بن گئے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن گئے ہیں، کس کے؟ کہ حق کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں، انصاف سے نہ ہم ہٹیں گے اور ہم لوگوں کو بھی انصاف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں قوامین۔ اور بالقسط اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے، اس قدر پرفیکشن کے ساتھ ایکوریٹ ہو کر اس حق کو ادا کیا جائے، ایک ذرہ برابر اللہ کے حکم سے، اس حق سے، اس انصاف سے ادھر یا ادھر نہ ہو۔ یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ آگے اللہ نے کلیئر کیا، یہ پوری آیت پڑھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ مومنو یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا نا پیچھے، اے مومنو تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب تم عدل کی بات کرو، حق کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، تو تمہارے سامنے نہ تمہاری اپنی ذات ہو، نہ تمہارے والدین ہوں، نہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، نہ کسی کی امیری راستے میں رکاوٹ بنے، نہ کسی کی غریبی تمہارے قدم ڈگمگا سکے۔ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ تو تم اس قسط کے ایسے محافظ بنو کہ تمہارے وجود سے معاشرے میں ہر ایک کو اس کا حق ملنا یقینی ہو جائے۔ ایسے زبردست بات ہوئی۔ سورہ البقرہ آیت 143 میں بھی ہم یہی پیغام پڑھ کر آئے۔ اب یہ جو کہا جائے والدین کے خلاف پڑھے، تمہارے قریبی رشتوں کے خلاف پڑھے، تب بھی تم نے انصاف کی بات کرنی ہے، وہاں پہ رشتے نہیں نبھانے بیٹھ جانا، کیونکہ تمہارا جو سب سے بڑھ کر رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، وہ اللہ سے ہے، وہ قرآن سے ہے، وہ نبی کی سنت سے ہے۔ یہ دنیا کے رشتے سیکنڈ میں آتے ہیں، لہذا اسی کی گواہی دینی ہے۔ اصل میں یہاں اشارہ ہے کہ یہود کو جو کتاب دی گئی تھی یعنی تورات چھوڑ دے دو۔ اللہ کہتے ہیں لینا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اچھا اور کیا کرنا ہے؟ یہ حوالے سے اتنے رشتے بھی رکاوٹ بن جائیں، ان رکاوٹوں کو سائڈ پہ کر کے پھر کیا دیکھنا ہے؟ کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ جائز نہیں کہ امیر کے لیے باٹ اور ہو، پیمانہ اور ہو، غریب کے لیے باٹ اور ہو، بے بس کے لیے انداز کچھ اور ہو، طاقتور کے لیے تمہاری ہمدردیاں، تمہاری سوچ کچھ اور ہو۔ نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ امیر کے معاملے میں بھی انسان وہی کرے، وہی معاملہ اختیار کرے جو اللہ کا حکم ہے، اور غریب کے معاملے میں بھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ امیر کے معاملے میں لوگ ڈر جاتے ہیں اور غریب کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے، یہ کس قابل ہے کہ میں اس کے لیے اس کو فیور دوں، اس کے لیے کھڑا ہوں، اس کے لیے آواز بلند کروں۔ عموماً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق اصل میں سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ حق سارے حقوق سے بڑھ کر ہے۔ یہ حق تو اس نے دیا کہ تم نے نہ امیر دیکھنا ہے، نہ تم نے غریب دیکھنا ہے، نہ تم نے والدین دیکھنے ہیں، نہ تم نے رشتے دار دیکھنے ہیں، نہ تم نے اپنے لیڈر دیکھنے ہیں، نہ تم نے اپنے ٹیچر دیکھنے ہیں۔ تم نے دیکھنا حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، قرآن کے مطابق کیا ہے۔ یہ مسلمانوں میں نہیں ہے بات۔ ہم تو بہت ایموشنل قسم کے لوگ ہیں نا، ایموشنز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ بس جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ جذباتی ہو گیا ہے، جنہوں نے ہمیں جذباتی کر دیا، ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں دیکھے بغیر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث سنیے، وہی والی مخزومیہ خاتون نے جب چوری کی تھی تو اس کا معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو کیا کہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کرے؟ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے نا، اب انہوں نے ان کو فکر پڑ گئی کیا کریں، تو ان کو بھیجا تھا کہ ان کی بات یہ تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ اسامہ نے آپ سے بات کی تو آپ نے کیا کہا کہ اے اسامہ، تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، آپ نے کہا وہی خطبہ ہے، بہت چھوڑا افا خطبہ، کہ پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کو ہوں۔ یہ ہے، یہ اس آیت کی بہترین تشریح ہے
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اپنی ذات بھی اس کے اندر اگر آ رہی ہو، سوری یہ میں بات بھول گئی آپ کو بتانا، ولو علی انفسکم، تمہاری اپنی ذات اگر نشانہ بن رہی ہے، تم گواہی دو گے، تم صحیح بات کرو گے، تمہاری بےزتی ہو جائے گی، تم سمجھ رہے ہو، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بات انصاف کی ہے، وہاں پہ اپنی ذات کو نہیں بچانے میں لگتا، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، امیر ہے، غریب ہے، ہر طرح کی چیزوں کو اللہ نے اس میں سمو دیا نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک جو بھی ہیں اللہ ان کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اللہ کا حق زیادہ ہے ان سب سے۔ پھر کیا فرمایا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر بیٹھ کلوز آئے گی، اپنی خواہش نفس کی پیروی میں انصاف کے راستے سے مت ہٹو، اللہ کی ہدایت چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے مت بھاگو، بدعات کے پیچھے مت بھاگو، اگر تم بھاگو گے تو تم قسط سے ہٹ جاؤ، جس قسط کے اوپر قائم رہنے کا اللہ نے ہم سب کو حکم دیا، یاد رکھیں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، حکومتوں کے لیے بھی ہے، یعنی ہر لیول پہ ہے نا یہ حکم، جس پر اللہ نے تم کو قائم کیا اور جس کی دعوت اور گواہی کے لیے تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء کے لیے بھیجا، یہ ہوگا خواہش نفس کے پیچھے چل کر قسط سے نہیں ہٹ، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یاد رکھو اگر وزن بریکٹ حق و انصاف کی بات کو بریکٹ کلوز بگاڑنے یا پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ قسط کا نظام کب بگڑتا ہے؟ دو شکلوں کی طرف اشارہ ہے، نمبر 1 بگاڑنے، اس کو مست کرنے کی کوشش، نمبر 2 اس کو بگاڑنے کی کوشش تو نہیں کی لیکن اس کی اصل شکل بھی باقی نہ رہنے دی، یہ بگاڑا نہیں ہے، زندگی کے معاملات میں اس کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، جس اسپرٹ کے ساتھ اس حکم کو لینا تھا اس اسپرٹ کے ساتھ لیا ہی نہیں گیا، تو فرمایا کہ ان میں سے جو ظلم بھی کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اور جب بے خبر نہیں ہے تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو خبیرہ باخبر ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اس کی سزا دے کر رہے گا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، تو اب لیسن کیا ہے کہ جہاں انصاف کی بات ہو وہاں خاموش تماشائی نہیں بنتا، وہاں پہ اگر بات کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، آپ نے دیکھ لی ہے ایک سچی بات، ایک حق والی بات، تو وہاں پر حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ گواہی کیوں دینی ہے، سچ کیوں بولنا ہے؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے تعملون خبیرہ، جو تم کر رہے ہو میں اس سے جاننے والا ہوں، اس سے دیکھنے والا ہوں۔ مثلا آپ گھر میں دیکھتے ہیں اپنے، آپ کی جو بھابھی ہیں، آپ کی جو پھوپھو ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے عموماً ہمارے تعلقات کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ ہماری پھوپھو ہے، ہماری دیورانی ہے، ہماری جٹھانی ہے، ہماری ساس ہے، مطلب اس طرح کے جو رشتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گڑبڑ کی ہے، ٹھیک، اس نے میرے پسندیدہ رشتے نے کیا گڑبڑ، اور میری ساس کی غلطی نہیں ہے، اس میں میری نند کی غلطی نہیں ہے، تو آپ کے سامنے ایک موقع آ گیا نا کہ غلطی ان کی نہیں تھی، اگرچہ وہ آپ کی ان سے ان بنے، آپ کی ان سے نہیں بنتی، تو بات کون سی کرنی ہے اس موقع پر؟ حق کی، سچی بات کرنی، بات کیا ہوگی، صحیح بات کیا۔ اب عموماً گھروں میں لڑائیاں فساد ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اس ظلم کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، ان ظالموں کے سپورٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہی نہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ گھروں کے اندر۔ آپ کی امی غلط کر رہی ہیں اپنی بہو کے ساتھ، تو یہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کو کیا کچھ نہ کچھ تو کوشش کرے نا معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرانے کی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماں اتنی زور آور ہے کہ بات کر کے معاملہ کرے، تو اپنی باقی کے ساتھ تو کھڑے ہونا چاہتے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، اکیلے میں بھی بات ہو سکتی ہے لیکن ماں کو بھی کچھ نہ کچھ باتوں میں قرآن دین جیسے بھی ہے، کیونکہ ان کی آخرت خراب ہونے جا رہی ہے، بہت سخت نقصان وہ اٹھائیں گے ظلم کر کے، اور آپ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، بجائے ان سے کہ آخرت ان کی بچاتے، ان کو جہنم سے بچاتے، ان کو جنت کی طرف لے کر جاتے، آپ ان کے سپورٹر بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو گھر میں چھوٹی سی مثال دی ہے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔
یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہمیں ملتی ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک زندگی میں بے شمار مواقع آ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ نے حق والی بات ہے، صحیح بات کہنی ہوتی ہے، جہاں آپ نے صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، جہاں آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو اللہ، اس کے رسول، اس پر نازل کی جانے والی کتاب اور اس سے پہلے نازل شدہ کتاب پر ایمان لے آؤ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت جو ہے 136، 135، 136 اور 137، یعنی 137 اور 135 کے درمیان کی یہ آیت جو ہے نا، یہ کڑی ہے اور اس کلمہ جامعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو امت وسط کا کلمہ ہے، کہ بلا تفریق تمام انبیاء جو آسمانی صحیفوں پر ایمان لائے اور ہمیں دعوت دے کر گئے، ہم نے ان کی دعوت کو، ان کو ماننا ہے۔ یہ امت مسلمہ یہ عدل پر قائم، اس لیے یہ مانتی ہے، یہ ماننے کا اعلان کرتی ہے۔ امت مسلمہ یہود و نصارہ کی طرح تعصب کے جنون میں مبتلا نہیں ہے کہ وہ عدل کی راہ کو، اور دوسری طرف یہ ان منافقین کے ذکر کی تمجید ہے جو خود یہود میں سے تھے یا در پردہ ان کے زیر اثر تھے، اس وجہ سے بالکل انہی گمراہیوں میں مبتلا تھے جو یہود کا ورثہ تھی۔ لہذا بعد کی آیات میں اسی حقیقت کا پوری طرح انکشاف کیا گیا۔ کیا کہا گیا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنو، دعویٰ تو کر رہے ہو نا، ایمان لاؤ، آمنو، آمینو، ایمان لاؤ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان لاؤ، جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں۔ یا ایھا الذین آمنو مسلمان بحیثیت جماعت مخاطبہ امت محمدیہ، جن میں خام، ناقص، مخلص، منافق، کامل، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ان سب کو خطاب کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہتے ہو نا کہ ہم مومن ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، تم کیا کرو، آمینو، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ خطاب عام ہے، کامن ہے، لیکن مخاطب اصل میں سنایا کس کو جا رہا ہے؟ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، مسلمان اور منافق۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے ایمان والے ہیں نا، اپنے ایمان کی تجدید اس طرح سے سچا ایمان لا کر کرو، اپنے ایمان کو ری وزٹ کرو، اپنے ایمان کو دوبارہ سے سیٹنگ کی طرف لے کر جاؤ۔ ایمان لاؤ کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اس کے رسول پر، والکتابی، اور کتاب پر، نبی اور قرآن پر ایمان لاؤ، اور نزل علی رسولی، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے جو نازل شدہ کتاب ہے کون سی؟ تورات، کیونکہ قرآن سے پہلے اصل کتاب الہی کی حیثیت کس کو حاصل تھی؟ تورات۔ دوسرے انبیاء کے صحیفوں کی حیثیت مستقل صحیفوں کی نہیں تھی، ان انبیاء میں سب تورات ہی کے دائی تھے، یاد رکھیے۔ اس آیت کے حصے میں تورات کے لیے لفظ آیا ہے انزلہ، اور قرآن کے لیے لفظ آیا ہے نزلہ، یہ فرق ہے۔ انزلہ کے معنی صرف اتار دینا ہے، لیکن نزلہ میں اہتمام ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، تدریج، گریجولی اتارنا۔ لفظوں کا یہ فرق تورات اور قرآن دونوں کے اتارے جانے کی نوعیت کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کفر صرف نہ ماننا نہیں، بلکہ کسی ایک کو کم اہم سمجھنا یا اس ماننے کے جو تقاضے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دینا۔ اللہ کے ہاں آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دین میں آدھا ایمان قابل قبول نہیں۔ ایمان کی کسی ایک چیز کو گرانا اصل میں پوری عمارت اسلام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اب یہاں اللہ نے الگ الگ کھول دیا، اللہ کے اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول اور آخرت، ان سب کو ماننا ہے بھائی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار نہیں کرنا، کمی نہیں کرنی، اپنی منمانیاں نہیں کرنی، ان کو ماننے کے تقاضوں کے اندر۔ اور اگر کسی نے کی فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ وہ گمراہی ہے جس میں انسان
ہدایت کے راستے سے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ واپسی کی راہیں ہی گم ہو جاتی ہیں۔ یہ عام غلطی نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ والی جو ایمان باللہ ہے نا، ایمانیات ہمارے عقائد، یہ عام غلطی نہیں ہے ان کو چھوڑنا، یہ ایمان کے ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دینے والی، لہٰذا اس غلطی سے بچو، ورنہ فقط ضلالًا بعیدہ ہو جائے گی۔ بات وہی ہے کہ قرآن کا نزول اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، ایمان کو بار بار تازہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اعلان تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن بار بار ہمیں آمنوا باللہ کرنا ہے، ورسولہ کرنا ہے، والکتاب کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمیں زندگی کے آخری سانس پر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 137، پھر کیا پچھلی آیت میں حقیقی ایمان لانے کی طرف دعوت دی گئی تھی کہ اہل ایمان کو کرنا کیا ہے۔ اب آیت 137 میں بتایا کہ اگر ایمان کھیل، مفاد اور موقع پرستی بن جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ رہے وہ منافق لوگ جو بظاہر ایمان لے آئے، جنہیں راہ ہدایت دکھائے گا۔ اب منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کیا کیا؟ کفر، پھر ایمان لائے پھر کفر، کفر میں آپ کو ایمان کو کھیل بنا دیا، ایمان کفر ایمان کفر، یہ اللہ کی مغفرت اور ہدایت کے مستحق نہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ ایمان کفر ایمان کفر، یہ اصل میں ایک کھیل ہے جو تورات کے ساتھ وہ پہلے کھیل چکے ہیں، اب دوسرا کھیل وہ اسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہلے تورات پہ ایمان لائے پھر انکار کیا، مسلمان بننے کے دھوکے دے رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں۔ پہلے آگے بڑھ کر اسے ماننے کا اقرار کیا، اب رات دن اس کے خلاف سازشیں کر، فرمایا کہ اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ ان کو راہ دکھائے گا۔ راہ دکھانا کیا ہے؟ لیہدیہم سبیلا، کہ ان پر اتمام حجت ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں جا کر پیغام ان کو پہنچا دیا، حق واضح ہو گیا، اب ان کے مزید امتحان کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب ان کے لیے صرف جہنم کا راستہ رہے گا، اللہ انہیں وہیں پہ ہی ہانکے گا۔ چلو اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ایمان لباس نہیں ہے جو بدل لیا جائے، ایمان سودا نہیں ہے کہ فائدہ دیکھ کر کیا جائے، ایمان اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، جو ایمان کو کھیل بنائے گا اللہ اس سے نور ہدایت چھین لے گا۔ ایمان آ گیا، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ایمان کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے بار بار اس کی ری فیولنگ کرنی ہے، ایمان کی شمع کو چراغ کو بجھنے نہیں دینا، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ بجھتی بھی ہو، یہ کم بھی ہوتی ہے تو وہ بجھے گی کب؟ جب ہمارا قرآن سے تعلق غور و فکر والا ختم ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو حالات سے نہ بدلے، آزمائشوں میں کمزور نہ پڑے، اور ہم آخری سانس تک مضبوط ایمان والے بندے بن جائیں۔ آمین۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جس کو اللہ کہے کہ یہ ایمان ہے، جو اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ کہتے ہیں یہ ایمان لے آئے۔ آیت 138، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقین کو خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مجرمین کی سزا وہی جو منافقین ایمان کا ڈرامہ رچا رہے ہیں نا، اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ یہ مجرموں کے لیے قرآن کا منفرد انداز طنز الہی ہے، ورنہ تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ بشر کا لفظ بشارت کے لیے آتا ہے، اچھی خبر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں بشر طنز کے لیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باغی مجرم سمجھے کہ وہ اپنی چلاکیوں کی وجہ سے بچ جائے گا تو اس کو کوئی کہے کہ مبارک ہو، یہ ہتھکڑیاں آئی ہیں، لو آؤ پہنو، تو یہ جو مبارک کا لفظ بولا جائے گا اس کا جو دھوکہ وہ دے رہا ہے اس کے اوپر ایک ضرب لگانی چاہیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشر المنافقین، ان منافقین کو جا کر خبر دے دو، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب علیما، یہ وہ عذاب جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی بھی ہوگا۔ منافق چونکہ دنیا میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے ہر وقت ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ میں رہتا ہے، ذہنی تناؤ میں رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے اس کے آخرت میں عذاباً علیما ملے گا جو اس کے پورے وجود کو اندر سے باہر تڑپا کر رکھ دے گا،
ان کی دنیا کی ظاہری کامیابی انہیں ایک تاریخ کھائی دکھائی دے گی، جہاں وہاں جا کر جہنم میں جا کر صرف درد ہی ان کا مقدر ہوگا اور وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سچویشن سے، اس طرح کی حالات سے بچائے۔ آیت 139 الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان کے ہاں ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جميعا، ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں منافقین کا جو بنیادی جرم یہ تھا، بتایا یہ جا رہا ہے، ان کو پیچھے دردناک انجام کی ہم بات پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے مفادات کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اہل ایمان جو اس وقت کمزور ہیں ان کے ساتھ رہنے میں نقصان ہے اور طاقتور کافروں کے ساتھ دوستی کرنے میں فائدہ ہے، نفع ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ منافقین کا المیہ کہ ان کی نظر صرف دنیا کے اسباب پہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے جو ریسورسز ہیں، مال ہے، دنیاوی دبدبہ ہے، یہ منکرین کے پاس ہے، اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم بھی دنیا میں عزت والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس سوچ کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا مسلمانوں کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، اسلام کا راستہ چھوڑ کر تم کدھر جاتے ہو؟ کفار کو کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو اور وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ ایبتغون عندهم العزہ، وہاں جا کر تم عزتیں تلاش کرتے ہو۔ فإن العزۃ للہ جميعا، اصل عزت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس تم عزتیں ڈھونڈ رہے ہو وہ عزتوں کے مالک نہیں ہے۔ عزت اور دولت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کو سورہ آل عمران کی وہ آیت یاد ہو، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جسے چاہتا ہے اللہ تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ عزت کے خزانے تو اس کے پاس ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین قول مستدرک میں ہے، یہ حدیث ہے کہ ہم ذلیل اور رسوا لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی۔ اب اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مقام عزت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ ان کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین قول۔ تو بس ہمیں سبق کیا ملتا ہے یہاں پر کہ اگر عزت چاہیے نا صحیح والی، تو اس کا راستہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی سچی وفا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کا تعلق العزیز سے ہو جائے نا، العزیز اللہ کا، اللہ کی صفت ہے نا، سب پر غالب، وہ پھر ذلیل کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھام لیا، اللہ نے اس کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی سچی عزتیں عطا فرمائے جو ہم اپنے رب سے جڑ کر پانے والے ہیں، کہ دنیا کی عزتوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آیت 140 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ پروردگار کسی کتاب میں یہ ہدایت نازل کر چکا کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھنا یہ منافقانہ رویہ ہی ہوگا۔ اب آگے چل کر سورہ الانعام آیت 68 میں بھی ہم بالکل یہی چیز پڑھیں گے، یہ جو یہاں پہ حکم پڑھ رہے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی آیتوں میں کج بحثیاں کر رہے ہوں تو ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ کیا کہا؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک کہ یہ لوگ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اب دوبارہ سے ہم اس آیت کو تشریح دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ ہدایت دے دی کہ اگر کسی جگہ اللہ کی کتاب کا انکار کیا جا رہا ہے، آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس محفل میں مت بیٹھو، اٹھ جاؤ وہاں سے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ان محفلوں میں جہاں اللہ کے دین اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں اگر ایک مسلمان بیٹھے گا تو وہ اس کی بے غیرتی ہوگی، بے ہمیتی ہوگی، اور اگر کوئی شخص اس میں بیٹھنا اپنے لیے بجائے عزت سمجھے گا، شرف سمجھے گا، جیسے منافق اور کفار اس طرح کی محفلوں کا بہت یعنی کرتا دھرتا بھی تھے اور بڑا حصہ بھی بنے ہوئے ہوتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ صرف یہ بے غیرتی ہی نہیں ہوگی بلکہ یہ ان کے ایمان کے سلب ہونے کی بھی نشانی ہے۔ اور نہیں بیٹھنا، محفل کو چھوڑ دینے کا حکم ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ باطل گفتگو جاری رہے۔ یاد رکھیے یہاں مستقل بائیکاٹ نہیں ہے، اس وقت اٹھ جائیں جب وہاں پہ انکار یا مذاق کی بات ہو رہی ہے۔
اور اگر کوئی وہاں پر اعلانیہ اللہ کے خلاف اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مفسد بن گئے ہیں جن سے دوستی ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گی، تو پھر اور بھی احتیاط، پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں سے دنیاوی اعتبار سے تعلق رکھنا بھی ہے یا نہیں رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں اس طرح کی محفل۔ اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ یعنی کفر یا گناہ کی محفل میں خوشی سے بیٹھنا، دل کی آمادگی سے بیٹھنا، گناہ میں شرکت کے برابر ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مجبوری میں ایسی محفل میں پھنس گیا، دل میں اس کو بہت زیادہ نفرت ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کس وقت یہاں سے نکلوں، تو وہ پھر نہیں ہے۔ لیکن جو خوشی سے بیٹھا ہے اس کا تو پھر ایمان ہی اللہ معاف فرمائے گیا۔ اللہ نے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقین اور منکرین حق کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کی محفلوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا، اسے انجوائے نہیں کرنا، چپ نہیں ہونا۔ ابھی یہاں سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ لوگ بولیں ہی نہ، نیوٹرل ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ انسان پھر آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی بن جاتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کو اپنی محفلوں کے انتخاب میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہ حدیث کا مفہوم بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے فرمایا کہ نیک دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے ہو تو خوشبو نہیں بھی خریدی تو تمہارے لباس سے وہ خوشبو آئے گی، اور برے کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی ہے جو تمہارے کپڑے جلا دے گی یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں ضرور پہنچے گا۔ اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ آیت 141 میں مومنوں کو حکم دیا گیا محفلوں کے انتخاب کے حوالے سے، اور یہاں جو ہے نا اب اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ منافقین صرف مجلسوں میں نہیں، عملی زندگی میں بھی بہت موقع پرست ہیں۔ الذین یتربصون بکم، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ تربص، چھپ کر انتظار کرنا، تاک لگانا، انجام دیکھنا، یہ انہی منافقین کے کردار کی مزید تفصیل جو اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، یہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، کہ تمہیں کیا ہو، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی ٹھوکر لگے، کوئی نقصان ہو، اے نبی، اے صحابہ، تمہیں شکست ہو، یہ تمہاری کامیابیوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہے کہ تم کامیاب نہ ہو جاؤ، تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہاں تم گرو، کہاں تم ناکام ہو۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ من اللہ، یہ فتح جب تمہیں تمہارے اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس وقت موقع پرست مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں بھائی، تاکہ مال غنیمت سے حصہ مل جائے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر منکرین حق کو کوئی جیت ملتی ہے، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ یعنی دشمن کا پلڑا کہیں بھاری ہو جائے تو انہیں جا کر یقین دلائیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے لیے پلاننگ کرتے رہے، ہم تمہیں بچاتے رہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان تمہارے اوپر کھل کر حملہ نہیں کر سکے، پورا تم پر پریشر نہیں ڈال سکے، اصل میں تمہاری بیک پر ہم تھے۔ ان کے جو یہ الفاظ ہیں دیکھیں، نصیب ہوتا ہے عارضی وقتی کامیابی، یہ منافق اس وقتی کامیابی کو مستقل جیت سمجھ لیتے ہیں۔ اور الم نستحوذ علیکم، ہم نے تمہاری پشت پناہی کی، ہم نے تمہیں سہارا دیا، ہم تمہارے پیچھے کھڑے رہے۔ ونمنعکم، ہم نے تمہیں مسلمانوں کے حملوں سے بچایا۔ سوچے کتنے بڑے غدار ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اے رسول کے ساتھیوں، اصل فیصلہ تو تمہارے درمیان پروردگار قیامت کے دن ہی کرے گا۔ آج یہ باتیں ایسی کر کے کام چلا رہے ہیں، لیکن اصل دن آئے گا جب اللہ ان کے حالات کو بے نقاب کر دے گا، اللہ اس دن فیصلہ کر لے گا۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے اس دن، کون سا دعویٰ کہ ہم تو کون تھے، الم نکم معکم، یہ مسلمانوں کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ وقتی طور پر آزمائش آ سکتی ہے مگر حتمی فیصلہ ایمان کے حق میں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وعدہ اسی صورت میں ہے جو دل سے اللہ کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار بنے، دو کشتیوں کے سوار نہیں۔
یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.